अब स्पेसिफिकली सूरतुल बकरा की आयत नंबर 220 से 222 से आइली ज़िंदगी से मुतालिक जो चीज़ें हैं और ख़ुसूसन उनमें औरतों से रिलेटेड फ़िकी अहकाम व मसाइल प्लस तलाक़ का जो मसला है उसको बड़ी तफसील के साथ अगली कई एक आयात के अंदर कवर किया गया है। ज़ाहिर है कि मुआशरे की जो बुनियाद है वो ख़ानदानी सिस्टम के ऊपर है, इसीलिए अल्लाह ताला ने जो तलाक़ के मसाइल हैं या औरत और मर्द में अगर निकाह के बाद शादी के बाद इख्तलाफ हो जाए तो उन मामलात को किस तरीके से टैकल करना है, इन सारे मामलात को अहादीस और सुन्नत के ऊपर नहीं छोड़ा बल्कि कुरान में बड़ी डिटेल के साथ एड्रेस किया। और ये इस एतबार से एक शादीशुदा ख़ानदान के लिए, मियाँ बीवी के लिए अहम तरीन आयात हैं इन मसाइल को सीखने के एतबार से। जुस्ता जुस्ता जहाँ इनसे रिलेटेड अहादीस आएंगी इंशाअल्लाह मैं वो भी बयान करता चला जाऊँगा, क्योंकि ये तलाक़ का मसला बहुत सेंसिटिव है। और उसके बाद बच्चों का जो नानो नफ़का का इशू है या तलाक़ के बाद अगर रुजू का तरीका है तो क्या है, हलाले से मुतल्लिक ये सारे के सारे अहकामात इंशाअल्लाह इसमें कवर हो जाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं। क्या खूबसूरत अंदाज है, पर्दे के अंदर गुफ्तगू करके एक सेंसिटिव टॉपिक को बड़े अहसन तरीके से एड्रेस किया जा रहा है। फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम, तो अपनी खेतियों में आओ जिस तरह से भी तुम चाहो। इस कॉन्टेक्स्ट में बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि यहूदियों के यहाँ ये एक मिथ पाई जाती थी कि अगर कोई शख्स अपनी वाइफ के साथ इस दवाजी ताल्लुक इस एतबार से कायम करे कि वो उसकी वाइफ जो है वो अब ज़ाहिर है कि मैं कंट्रोल फाज में ही गुफ्तगू करूँगा। मैंने सेक्स के रिलेटेड मसला नंबर 155 डिटेल के साथ रिकॉर्ड करवा दिया है, बार बार उन टॉपिक्स को उस तरीके से एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं है कि वो मियाँ बीवी का ताल्लुक तो उसी तरीके से कायम हो जो अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, जिस जगह से ताल्लुक कायम करना है। लेकिन उसके लिए अगर वो खामन जो है वो अपनी बीवी के साथ ताल्लुक पीछे की तरफ से कायम करे, लेकिन ताल्लुक उसी जगह पर कायम करे जहाँ पर कायम करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। क्योंकि खेती जब बात की गई है तो बीज बोने की जगह वहीं पर है कि वहाँ पर अगर बीज बोया जाएगा तो औलाद पैदा होगी। तो यहूदियों के यहाँ ये था कि अगर सामने से ताल्लुक कायम किया जाए तो औलाद ठीक पैदा होती है, और अगर दूसरी तरफ से ताल्लुक कायम किया जाए लेकिन किया सामने वाली ही जगह पर किया जाए तो औलाद जो है वो भैंगी पैदा होती है। तो उस मिथ को तोड़ा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, तो खेती में जो बोने की जगह है वहां पर चाहे आगे से आओ चाहे पीछे से। इससे मुराद ये नहीं है कि वो गैर फितरी ताल्लुक कायम किया जाए। जो मर्द का मर्द के साथ ताल्लुक कायम करने को उमूमन हम कौम लूत का अमल कहते हैं या अमल लवातत भी कह देते हैं बाज़ लोग, तो वो ना बीवी के साथ जायज़ है ना किसी और के साथ। वो तो जामे तिरमिज़ी में हदीस है कि ऐसे मर्द के ऊपर लानत है जो अपनी बीवी के साथ भी ऐसा ताल्लुक कायम करे, और मर्द के साथ करे उस पर भी अल्लाह की लानत है। बाकायदा उसकी सज़ाएं शरीयत के अंदर आई हैं। इस पर मैं अलग से एक रिकॉर्डिंग करवा चुका हूँ, बच्चों के साथ ज़्यादती वाला इशू, उसके ऊपर आप देख लें, मैंने डिटेल से अहादीस बयान की थी। आज मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूँ, लिहाजा बार बार उन टॉपिक्स को अंडर डिस्कशन लाया जाए तो फिर ज़रा मामला डिफरेंट हो जाता है। इसी तरीके से जामे तिरमिज़ी में हदीस है कि जो अपनी बीवी के साथ कौम लूत वाला अमल करता है तो वो नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत का ही इनकार करता है, नाऊज़ु बिल्लाह। इस किस्म की कई एक वईदें कई अहादीस में मौजूद हैं। अब जो मियाँ बीवी का जो ताल्लुक़ है, इसके बाद उसका मकसद बयान किया जा रहा है। वो क्या है? वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और अपने भलाई के लिए जो मामलात हैं उनको आगे भेजो।
یعنی میاں بیوی کے تعلق قائم ہونے سے اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، اور مقصد نکاح کا اولاد کا حصول ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حضور تمہارے لیے ظاہر ہے کہ ایک صدقہ جاریہ ہے اگر اولاد نیک کام کرے گی تو۔ اس لیے تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے نا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، سورۃ الفرقان کے اندر۔ اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کے اندر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا، یعنی ہماری آنے والی نسلیں بھی دین پر چلیں، ہم ان کے آباء و اجداد کہلائیں، کیونکہ وہ صدقہ جاریہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مردے کو 3 عمل کا ثواب ملتا ہے میت کو۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، جو اس نے اپنی زندگی میں ایسا کام کیا کہ اس کے بعد بھی وہ چل رہا ہے، کسی نے کنواں کھدوا دیا تھا، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں، اسے ثواب ملے گا، تو یہ لاجیکل ہے۔ نمبر 2 علم کی بات، کسی نے کسی کو علم دین سکھایا تھا اور مرنے کے بعد وہ اس علم پر عمل کرتا ہے یا لوگوں کو سکھاتا ہے، یا اپنی زندگی میں کوئی ایسی کنٹریبیوشن اس نے دے دی تھی، جیسے کہ امام بخاری امام مسلم نے کتابیں لکھ کے ہمارے حوالے کی ہیں، اب ان کو فوت ہوئے آلموسٹ 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کے نامہ اعمال میں اس نیکی کا ثواب مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں، اس کا تعلق ہماری زندگی یا موت کے ساتھ نہیں ہے، جب تک یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہوں گی وہ نامہ اعمال میں آٹومیٹیکلی ثواب آئے گا، کیونکہ یہ ایفرٹ ہے اس بندے کی، خود اپنی ایفرٹ ہے۔ اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، بلکہ نیک اولاد جو اعمال کرتی ہے اس کا بھی آٹومیٹیکلی ثواب ماں باپ کو ملتا ہے، کیونکہ وہ اس کی انویسٹمنٹ ہوتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کا یعنی اللہ کے حضور وہ پیش ہوتا ہے مرنے کے بعد، تو اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے تیرا یہ مرتبہ بلند کر دیا۔ تو یہ ایک فیض اس حوالے سے پہنچتا ہے، یہ ایک پورا ڈیٹیل ٹاپک ہے، میں نے اس کے اوپر مسئلہ نمبر 74 ایصال ثواب کے اوپر ریکارڈ کروا دیا ہے، آلموسٹ 2 گھنٹے کا۔ میرے جو 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کی ویڈیوز ہیں، ان میں سے سب سے ٹاپ پہ جو ویڈیو گئی ہے وہ ایصال ثواب والی ہے، کیونکہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ کسی کی اولاد فوت ہو جاتی ہے، کسی کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، کسی کی بیوی مر جاتی ہے، پھر مرنے کے بعد ان کو خیال آ رہا ہوتا ہے کہ اب ہم ان کے لیے کیا نیکی کر سکتے ہیں، تو وہ پھر پوچھتے ہیں۔ تو نیٹ پہ جب بھی کوئی ایصال ثواب کا آپ لفظ لکھیں نا دنیا میں کہیں بیٹھ کے، تو سب سے ٹاپ پہ وہ والی ویڈیو کھلے گی، کیونکہ سب زیادہ لوگوں نے دیکھی ہے۔ اس میں میں نے کئی ایک احادیث بیان کی ہیں، قرآن پاک سے دلائل پیش کیے ہیں کہ میت کو مرنے کے بعد ثواب پہنچتا ہے ان نیک اعمال کا جو اس نے دنیا میں کیے، یا اس کی طرف سے جو صدقہ و خیرات بعد میں کیا جاتا ہے۔ باقی رہ گئے یہ 30 40 اور قرآن پڑھ کے بخشنا، تو یہ ساری سب کانٹیننٹ کی بدعت ہے جو اب آلموسٹ سب کے ہاں ہی آ چکے ہیں۔ بریلوی اسے تیجا یا سوئم یا 10واں یا آپ کہہ لیں 40واں کہہ کے منا لیتے ہیں، دیوبندی اسی کو کہتے ہیں دعا ہوگی، لفظ انہوں نے دعا ہوگی پڑھ رہے، وہ بھی وہاں پہ بھی قرآن پڑھ کے بخش رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو قرآن بخش رہے ہوتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی خود قرآن کھول کے نہیں پڑھا ہوتا کہ قرآن میں اللہ نے ہمیں کیا بتایا۔ اب مجھے بتائیں آپ لوگوں کا کیا پوری امت بیٹھ کے ایک ایسے بندے پہ قرآن پڑھتی ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کو اتنا بھی سیریس نہیں لیا کہ وہ قرآن کھول کے پڑھے کہ اللہ نے میرے لیے کیا حکم نازل کیا ہے؟ تو آپ لوگوں کا قرآن پڑھنا یہ دھونس کے ساتھ مرے ہوئے بندے کو بخشوا سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ ویسے اگر اولاد اس کی قرآن پڑھ رہی ہے، وہ خود بھی جو قرآن پڑھ رہی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہیں، اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو پہنچ رہا ہے، وہ ایک الگ سے چیز ہے، لیکن اللہ کے اوپر کسی کی دھونس نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ویسے تو ہمیں پڑھایا جاتا ہے جی وہ اللہ تعالیٰ تو چھوٹی سی بات پہ بھی بخش دیتا ہے جی۔ وہ جی ایک بدکار عورت تھی، بخاری مسلم میں آتا ہے، اس نے ایک پیاسے کتے کو اپنے موزے میں پانی پلا دیا تھا کنویں سے نکال کے، اللہ نے اسی پہ اسے بخش دیا۔ اچھا، اب آپ اس حدیث کو بیان کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو اس سے نعوذ باللہ یہ تعلیم دی ہے کہ جو بدکاری کا اڈا چلا رہا ہے وہ چلاتا رہے، بس کبھی کبھار غریبوں کے اوپر یا کتوں کے اوپر کچھ خرچ کر دیا کرے۔ اگر آپ یہ چیز سکھانا چاہ رہے ہیں تو کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ تو کسی کی جرت بھی نہیں ہوگی، کسی بڑے سے بڑے گنہگار شخص کی بھی جرت نہیں ہوگی کہ وہ رسول اللہ پہ یہ جھوٹ باندھ دے کہ آپ علیہ السلام یہ ترغیب دلا رہے ہیں، کیونکہ پورا قرآن جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑا ہے، احادیث اس کے خلاف کھڑی ہیں۔ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، کرنے کی تو بات بڑی دور کی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے صرف اس لیے باتیں بیان کی ہیں تاکہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وعیدوں پہ اس قدر جو ہے پیسمسٹک اپروچ نہ اڈاپٹ کر لے کہ بالکل مایوس ہو جائے۔
جو قرآن میں کہا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو یہ ایک ہی واقعہ ہے نا, یہ تو نہیں ہے کہ ہزاروں واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. اچھا, اس کے برعکس بھی واقعات موجود ہیں, وہ کوئی کوٹ نہیں کرتا. وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ ایک بڑی نیک عورت تھی, اس نے ایک بلی کو قید کر دیا, وہ بھوکی پیاسی مر گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ نیک عورت تھی لیکن ایک بلی کے ساتھ یہ ظلم کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو چھوٹی سی نیکی پر بخش سکتا ہے تو چھوٹے سے گناہ پر اسے پکڑ بھی سکتا ہے. لیکن یہ راگ نہیں لا پا جاتا کہ بھئی چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچو, پکڑ ہو سکتی ہے. دوسری طرف اگر آپ یہ بیان کر دیں تو الٹا رزلٹ نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس لیے تو ہم نیکیاں کرتے نہیں ہیں, اللہ کا کیا پتا ہے وہ چھوٹی سی بات کے اوپر پھر پکڑ لے تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس معاملے میں دوسری طرف چل پڑتے ہیں. تو اس کا علاج پنجابی میں ہے کہ دل بے ایمان تے حجتاں ٹھیر. اگر دل میں بے ایمانی اتری ہوئی ہے تو حجت بازی, جعلی دلیلیں, لیم ایکسکیوزز آپ کے پاس بہت ہیں. اور اگر آپ واقعی یہ یقین رکھتے ہیں کہ مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے, پھر تو چھوٹے چھوٹے معاملات بھی آپ کے لیے سیریس ہوں گے. واتقوا اللہ, اور ڈر جاؤ اللہ سے, واعلموا, اور جان لو, انکم ملاقو, کہ بے شک تم نے مرنے کے بعد اس سے ملاقات کرنی ہے. وبشر المؤمنین, اور خوشخبری اے نبی علیہ السلام دے دیجئے اہل ایمان کو. مرنے کے بعد ملاقات ہونی ہے, اور خوشخبری کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے. بے ایمانوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے, ان کے لیے عذاب ہے. تو یہ ہے اصل تلوار جو لٹک رہی ہے کہ تمہیں اپنے رب سے ملنا ہے. اگر رب سے نہ ملنا ہو, اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ, قیامت کے دن کی جواب دہی نہ ہو, پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں. دیکھیں, اگر ہمیں موت نہ آئے, ہمیں تکلیف نہ آئے, یہ دو چیزیں نہ ہوں, تو اللہ آپ کی ضرورت ہی نہیں رہتا. اللہ ہماری ضرورت کیوں ہے؟ ہمیں تکلیف آتی ہے جو ہم دور نہیں کر سکتے, اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں. اور ہم نے مر جانا ہے. مرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے مارا ہے اس نے زندہ کر کے پوچھنا ہے. اگر مجھے موت ہی نہ آئے, میں کسی کو جواب دے ہی نہ ہوں. آج ذرا آپ یہ انالیسس کروا لیں, اللہ کی طرف سے اگر یہ آفر دی جاتی نا کہ بھئی جو نیک اعمال کرے گا اسے جنت ملے گی اور جو برے اعمال کرے گا اسے جہنم نہیں ملے گی, صرف یہ ہے کہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا, تو میں دیکھتا ہوں جناب کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. یہ اسی طریقے سے جس طرح ہمارے ٹی وی پہ آ کے کہ یہ ایک اینکرز, کہ یہ ایک پولیٹیشنز, اداروں کے لوگ بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں. ایک دن ان کو کہنا آپ کہ بھئی آندہ سے آپ سے خدمت ہی لیں گے, تنخواہ بند, پلاٹ ملنے بند, تو یہ ساری محب الوطنی جو ہے نا وہ وومٹنگ ہو کے باہر آ جائے گی. کیوں؟ یہ صرف لبادہ اڑا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے پرکس ان سے لے لیے جائیں نا تو یہ کہتے ہیں میں استعفیٰ دے دوں گا. ہم نے تو ان اداروں میں سارا آبزرو کیا نا, پرانی گاڑی دے دی ہے تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ حالت ہوتی ہے. اور ویسے آپ تقریریں کرائیں تو حب الوطنی کے لیکچر سن لیں, کچھ بھی نہیں. ادھر بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں نا وہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا نا وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے اور جی اسی اللہ دی نماز پڑھنی ہے, کوئی مولویاں نہیں پڑھنی ہے. وہ بھی بڑے فخر سے بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں تو اللہ کی نماز پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ نے ساڑی نمازاں نہیں چاہیے دیا, اللہ دی اتنی وڈی ہستی ہے, بخش دے گا. یہ سارے جو جاہل ہیں وہ اس قسم کے ایکسکیوزز پیش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اللہ کا تعارف نہیں ہوتا. اس کا تو مطلب ہے کہ اللہ نے کتابیں ویسے ہی بھیج دی, پیغمبر ویسے ہی بھیج دیے, کچھ بھی نہیں ہونا تھا. تو آج اگر اللہ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہوتی نا قرآن میں کہ جو نیک اعمال کرے اسے جنت, جو نہ کرے اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا, صرف جنت سے محروم کیا جائے گا, سارے کہتے ہیں جناب کوئی ضرورت ہی نہیں کرنے دی, اسی لائف کو انجوائے کرو. یہ جو تلوار لٹکی ہوئی ہے نا ملاقات کی, یہ ہے اصل تلوار جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ پھر آمادہ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف. تو اس میں یہ چیز امپلائیڈ ہے کہ پھر یہ جو جنت کی لالچ ہے اور جہنم کا خوف یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سورہ سجدہ میں ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں اس خوف اور طمع لالچ کی وجہ سے اس کو پکارتے ہیں. یہ کوئی عیب نہیں ہے کیونکہ جنت کی لالچ کس نے دی ہے؟ شیطان نہیں, اللہ نے. تو جو لالچ اللہ دے رہا ہے اس لالچ کی طرف جانا اور اس کو فخریہ بیان کر رہا ہے کہ میری رحمت کا مقام ہے, اس جنت کی توہین کرنے والا تو کافر ہے.
ہاں صوفیہ لا کہتے رہے جی ہم جنت کو آگ لگا دیں گے اور دوزخ کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیں گے تاکہ لوگ اللہ کے لیے عبادت کریں، یہ نان سینس بات ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ان کو ذرا ایک دن کے لیے نہیں ہے، 1 منٹ کے لیے جو ہے نا ان کو موم بتی پہ ذرا ہاتھ رکھوائیں، ساری بزرگی باہر آ جائے گی نا جی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جناب وہ کہتے ہیں جی بایزید بستامی فرماتے تھے کہ قیامت والے دن میں اللہ کو یہ آفر دوں گا کہ مجھے اکیلے کو دوزخ میں ڈال دے اور پوری انسانیت اگر بخشی جائے تو میں دوزخ میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ ذرا اندازہ کریں، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ دوزخ چیز کیا ہے، یہ بات تو کبھی کسی پیغمبر نے نہیں کی ہے، وہ بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جو جہنم پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، اور جو ایمان نہیں